अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हमारे साथ पीटीआई के फॉरवर्ड रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। एमएनए हैं पीटीआई के और आपको अमूमन लीड लेते नज़र आते हैं, एहतजाज हो या इंटरव्यूज़ में बड़े एग्रेसिव होते हैं। आज हम इनसे तीन चीज़ों के ऊपर जानना चाहेंगे कि एक, जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल और जो पीटीआई से उसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दूसरा, 26 मई उस रात और उससे पहले असल में हुआ क्या, ज़रा इनसे वो अंदरूनी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, आज पीटीआई की धांधली से मुतल्लिक पिटीशन फिक्स थी लेकिन वो बड़ी आसानी से मामला आगे चला गया। ये क्या मामला है, ज़रा इस पर बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक चीज़ बताइए मरवत साहब, पीटीआई का 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर एक मुकदमा है कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, ठीक है, लेकिन आज बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने खुदा करके वो फिक्स की थी। आप लोग इतने कैजुअली आए हैं कि वो एतराज़ात कम्युनिकेट ही नहीं हुए और वो फिर अब आगे चला गया मामला। क्या था आखिर, क्यों कम्युनिकेट नहीं हुए? एओआर्स को तो कम्युनिकेट हुए थे। नहीं हुए, आज बताया हमने और बेंच ने इसका एतराफ़ किया। कोई रूल्स बने नहीं हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जिसके तहत ये कोई इतराज़ात उठा सकते हैं। तो इतराज़ात बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के उठाए गए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह हक़ के शिनवाई जो हैं, यानी कि आपने इतराज़ात हमें सर्व ही नहीं किए और आपने केस जो है बेंच के सामने फ़िक्स कर दिया, और वो भी इतराज़ के साथ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, पाकिस्तान का मौजूदा कानूनी आइनी तनाज़र में सबसे बड़ी अदालत है। इस अदालत को हमने कहा आप इसको जुडिशल साइड पे सुन लें। बहरहाल बेंच का माइंड नहीं था फिल वक्त इसको सुनने का, और उन्होंने फिर रिमीडियल मेजर का आर्डर किया कि जी ये कम्युनिकेट हो जाए, और ये हुक्म दिया साथ में कि इसको छुट्टियों के बाद फिक्स करें। और ये 9 माह जब तक तो फाइजीसा था, हमारे ऐसे कोई केसेस फिक्स ही नहीं हुए। ये तो अब जो नया ढांचा तश्कील पा गया सुप्रीम कोर्ट का, इसके ज़रिए से जो हैं अब केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन अब ये हमने बड़ा ही मेटिकुलसली देखना होगा कि बेंच क्या इनको फिर तवालत दे रही है या फिर इनको निपटाती है। वैसे एक ज़िमनी सवाल से आ गया बेंच के ऊपर, क्या आप चाहेंगे ये आइनी बेंच आपकी पिटीशन सुने, आपको होगा इसके ऊपर, या आप बेंच के ऊपर भी एतराज़ कर सकते हैं? क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम की सूरत में ये एग्जेक्टिव के चुने हुए जजेज़ हैं और वो जजेज़ हैं जो फिर अब एग्जेक्टिव के खिलाफ ही इस केस को सुनेंगे कि जिस एग्जेक्टिव के मैंडेट पर क्वेश्चन है। देखिए, जिस अंदाज में जुडिशल कमीशन ने, जहां बारी अक्सरियत जो है हुकूमत वक्त की हैं, इन्होंने जिस अंदाज में ये सिलेक्शन की है, ये उसी वक्त जो है बहुत सारे शकूक को जन्म दे चुकी है। दूसरी बात, 26वीं आइनी तरमीम की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन्हीं केसेस की वजह से। ये आइनी केसेस जो खान साहब के हैं 9 मई के हैं, और जो इलेक्शन की रिगिंग हमने चैलेंज की हैं, इनको मैनिपुलेट करने के लिए 26वीं आइनी तरमीम का सहारा लेना पड़ा। अब हम जो तो मैनिपुलेशन के लिए ही जो फिर बेंच तश्कील दिया जाए, क्या आप समझते हैं उससे 8 फरवरी के इलेक्शन में जो मुबैना रिगिंग है वो खुल सकेगी और उस पर कुछ आप लोगों को रिलीफ मिल सकेगी? जिस अंदाज में बेंच तश्कील हुआ है और जो आइनी तरमीम जो बज़ाते ख़ुद एक गैर आइनी तरमीम है, ऐसे पार्लियामान से कराई गई जिसमें केपी का हिस्सा नहीं था, सेनेट में रिज़र्व सीटें हमारी नहीं थी, हमारे मेंबर्स को अगवा किया गया, उनको अरबों रुपए दिए गए। तो लिहाजा इस आइनी तरमीम की अपनी अहलियत और जो इसकी वैलिडिटी है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लेटर के ज़रिए कहा, पूरी सुप्रीम कोर्ट इस पर बैठ जाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार जो जुडिशल रिव्यू का है वो तो किसी आइनी तरमीम ने लिया ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, लेकिन हमारी तवक्कुआत जो हैं वो बहुत ही कम हैं इन हालात में जो हैं रिलीफ लेने या इंसाफ होने के हवाले से। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या जो 26 नवंबर थी उससे पहले 25 और 24 थी, जो बैरिस्टर गौहर मिलने गए इमरान खान साहब को, उसमें उनके साथ बैरिस्टर सैफ का जाना ये बड़ा सिग्निफिकेंट था, जो उससे पहले बिल्कुल नहीं कोई मुलाकातों पर जा रहे थे और उनको
معذرت کے ساتھ آپ کی جماعت کے اندر بھی کئی دفعہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گئے تھے یا وہ پی ٹی آئی کی حیثیت سے ہی گئے تھے بیرسٹر گوہر کی معاونت کرنے؟ میرا خیال ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کا جانا جو تھا، ابھی پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیلی ترجمان ہیں کے پی کی حکومت کے، خان صاحب نے ان کو مقرر کیا ہے، اور خان صاحب کا ان پہ اعتماد ہوگا جب ان کو کے پی میں انفارمیشن کی منسٹری جیسی اہم وزارت دی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ پروونشل حکومت یعنی علی امین خان کی ترجمانی کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ گئے تھے، اور میرا نہیں یہ خیال کہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے بیرسٹر گوہر صاحب پہ حاوی ہو سکتے تھے، تو لہٰذا بلکہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، پلیز۔ میرا نام بھی اس ڈیلیگیشن میں ڈالا گیا جنہوں نے خان صاحب کے پاس جانا تھا، بیرسٹر گوہر صاحب اس کے گواہ ہیں۔ تو میں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا، میں نے کہا اگر خان صاحب نہیں مانے جو تجویز لے کر جانا ہے تو یہ تو مجھے گرفتار کر لیں گے، کیونکہ ابھی 26 اور 25 نہیں آئی تھی، تو یہ جمعرات کا دن تھا، مطلب 22 تھی غالباً۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو مجھے گرفتار کر لیں گے، کیونکہ اور پھر ہمارے پارٹی کے لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو فرمائشی گرفتاری ہوئی ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کو فیس کروں۔ اور خان، میرا خیال ہے کہ اس وقت مجھے اندیشے تھے کہ شاید خان نہیں مانے گا، لیکن بعد میں جب یہ واپس آئے تو انہوں نے جو پیغام دیا وہ یہی تھا کہ خان صاحب نے لیڈرز کی صوابدید پہ چھوڑا کہ جی آپ دیکھ لیں، خان صاحب کی خواہش یہ تھی کہ ڈی چوک جائے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اچھا، مجھے اب ذرا آپ پیغام تک آئے ہیں، مجھے بتائیے کہ ایگزیکٹ پیغام تھا کیا؟ وہ پیغام لیڈرشپ کی طرف سے تھا یا وہ حکومت کی طرف سے تھا جو خان صاحب تک لے کر گئے، اور کیا ایگزیکٹ پیغام تھا، اور وہاں پر مکالمہ کیا ہوا جیل میں بیرسٹر گوہر کا اور اس ڈیلیگیشن کا عمران خان صاحب سے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی خواہش ڈی چوک کی تھی، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا پارٹی لیڈرشپ پر کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں۔ دیکھیے، جو پیغام رسانیاں ہوئی اور جو سٹیٹمنٹس جو ہیں شیئر ہوئے، بعد میں چیف منسٹر کے پی کو بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا، پھر انہوں نے کمیونیکیٹ کیا، 3-4 ملاقاتیں ہوئی، ایک محسن نقوی صاحب اور ان کے بیچ، ایک موقع پہ محترم جو اسپیکر صاحب ہیں اور رانا ثناء اللہ یہ بھی انوالو ہوئے تھے، اور اس تمام آنا جانا اور اس مذاکرات کا جسٹ یہ نکلا کہ یہ پیشکشیں ہوئی کہ جی خان کو 20 دن کے اندر جو ہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اوکے، یہ پیشکش تھی حکومت؟ یہ پیشکش تھی، اور اگر یہ جلسے کو یا اس احتجاج کو مؤخر کیا جائے، پھر زیادہ کوشش یہ کی گئی کہ سنگجانی پہ جو ہیں اس کو روک دیا جائے، تو پھر سنگجانی پہ ورکر اور پارٹی رک ہی نہیں رہی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے خان صاحب کے ویڈیو میسیج لینے کی کوشش کی گئی، جس پہ چونکہ یہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ حقائق پہ مبنی ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس میں رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک موقع پہ جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا تھا کہ آپ جو ہیں جو علی امین خان ہیں ان کے ساتھ یہ کر کے دیکھ لیں، لیکن ورکر بھی نہیں مان رہا تھا، خان کے پیغامات حتمی تھے کہ ڈی چوک پہنچنا ہے، اور پھر بشرا بی بی بھی خان کے اسی پیغام پہ عمل کروانا چاہتی تھی۔ تو ان حالات میں جو موبائل پر ان کا جو میرے پاس معلومات ہیں، پلیز مجھے کریکٹ بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہیں سنیں، وہ جس موبائل پر ویڈیو پیغام عمران خان صاحب کا ریکارڈ کروانے کی کوشش کی گئی، وہ موبائل بھی بیرسٹر گوہر کا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خان صاحب نے پھر انکار کیا کہ یہ ایڈٹ کر لیں گے، تو میں اس پہ بیان نہیں دوں گا، اس پہ نہیں دوں گا۔ اور پھر کیا ایسا تھا کہ جو عمران خان صاحب تھے وہ کوئی 3 منٹ کا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے تھے، باہر سے تھی کہ نہیں؟ پھر یہ ہوا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کل آ جائیں 26 تاریخ کی صبح، ٹھیک ہے، اور اپنا موبائل لائیں، تو 26 تاریخ کو پھر گئے بیرسٹر گوہر صاحب، ٹھیک ہے، اپنا موبائل لے کر گئے، لیکن پھر
جو حکومت کے لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے پھر ملاقات کرنی نہیں دی. انہوں نے کہا نہیں جی بس اب ہم آپ کے نخرے نہیں اٹھا سکتے. اوکے. اور کیا عمران خان صاحب نے اس بھی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کا بشرا بی بی سے براہ راست رابطہ کروایا جائے، جو پھر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اجازت نہیں دی، کہ ایسا بھی کچھ ہوا؟ بشرا بی بی کی خواہش تھی کہ خان صاحب سے ان کی بات کرائی جائے ویڈیو کال پہ. ٹھیک ہے. یہ ممکن نہیں بنایا گیا. اجازت نہیں دی گئی، کیا نہیں الاؤ کیا گیا. اچھا پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد جب یہ بات آگے بڑھی، 26 تاریخ آتی ہے، ٹھیک ہے، صبح بیرسٹر گوہر کو نہیں ملاقات کی اجازت دی گئی، ٹھیک ہے. کیا اب بشرا بی بی ایک بات کہتی ہیں، وہ انہوں نے پریس ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ مجھے سب چھوڑ گئے. کیا آپ لوگوں نے بشرا بی بی کو اکیلے چھوڑ دیا تھا؟ میں آپ انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، میں بطور پارٹی اور رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ صحافی ہیں، آپ نے یہ سارے ایونٹ کور کیے ہیں اور آپ کے سامنے سب کچھ ہیں، تمام ویڈیو کی شہادتیں ہیں. یہ ہمارے روایات اور رواج میں نہیں ہے کہ ہم اپنے لیڈر کی اہلیہ کو جو ہیں ایسے کڑے وقت میں اکیلا چھوڑیں. اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں، علی امین خان نے اپنی جان کا رسک لیا. اس کی گاڑی اور بشرا بی بی کی گاڑی بالخصوص جو ہیں زیر اٹیک رہی، بہت ساری گولیاں اور بہت سارے اس کے ٹائر پنچر کیے گئے اور وہ کباڑ بن گئی. یہ اعظم سواتی صاحب کی گاڑی تھی. اور علی امین خان کی 2 گاڑیاں جو ہیں، یہ ساری گاڑیاں پرائیویٹ ہیں، گورنمنٹ کی نہیں تھی. 2 اور بلٹ پروف گاڑیاں وہ بھی کباڑ بنا دی گئی. اتنے اٹیک ہوئے، اتنی گولیاں چلائی گئی اور زیادہ ٹارگٹ بشرا بی بی تھی. علی امین خان اپنی گاڑی سے اتر کے اسی گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں، میرے پاس وہ ویڈیو ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ جا کے بی بی صاحبہ کو پھر تیسری گاڑی میں شفٹ کر دیتے ہیں. پھر اس پورے پروسیس میں وہ ان کو لے جاتے ہیں پہلے سینٹورس کی جانب. وہاں سے ان کا خیال تھا موٹر وے کی طرف نکلیں گے، راستے سارے بند تھے. اس دوران پھر ماسک لوگوں نے ان پہ اٹیک کیا اور یہ جن حالات سے یہ گزرے، پھر یہ مرگلا روڈ پہ آئے. مرگلا روڈ پہ 3 جگہوں پہ، 2 مرگلا روڈ پہ اور ایک وضو کے پاس پھر ان پہ اٹیک ہوئے. گولیاں چلائی گئی اور پیئرسنگ راؤنڈ سے چلائی گئی، یعنی جو کہ بلٹ پروف میں انٹر ہو جاتے ہیں. پھر وہاں منال کے پاس پھر اٹیک ہوا. پھر یہ کے پی میں ان کے پیچھے گھومے، اندر داخل ہوئے. یہ عمر ایوب خان ساتھ میں تھے، تو عمر ایوب خان کی 2 گاڑیاں جو ہیں وہ کے پی سے اٹھا لی. اور اس کے بعد جو ہے فوج اور رینجر جو ہیں وہ اس جگہ کو کارڈون کرنے آ رہے تھے. تو یہ کچے سے نکلتے ہوئے پھر علی امین خان نے پولیس کی پوری تمام اضلاع کی نفری بلا لی اور اس کے بعد وہ مانسیرا گئے. وہاں جا کے آئی جی کو بلایا کہ رینجر کے خلاف پرچہ دو. تب کہیں جا کے رینجر علی پور کے راستے علی پور سے نکل گئی، ورنہ وہ تو ان کا واپسی کا راستہ بلاک کرنا چاہتے تھے. اور یہ ہیلی کاپٹر میں جو ہیں بشرا بی بی کو اور سی ایم کو جو ہے ٹرانسپورٹ کرنا پڑا. پشاور سے لے کر ڈی چوک اور ڈی چوک سے لے کر مانسیرا سے پشاور دوبارہ علی امین خان، عمر ایوب خان اور پارٹی کی قیادت بالکل 1 منٹ کے لیے تنہا نہیں چھوڑا. ہاں البتہ بشرا بی بی جس جانب اشارہ کر رہی ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ جب گولیاں چل رہی تھی خود انہی کی گاڑی کو، تو بشرا بی بی پھر بھی چیخ رہی تھی کہ جانا نہیں ہے. اور وہ علی امین خان کو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو ورکر جان بچانے کے لیے ادھر کونوں قدروں میں چھپ رہے تھے کہ ان کو بلاؤ. یعنی وہ ڈٹی ہوئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ موت بھی آ جائے لیکن میں وہاں سے نہ ہٹوں. تو پھر وہاں سے ہٹنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ دیکھیں وہاں سے ہٹنے کا فیصلہ تو جب گاڑی ان کی کنڈ موئی تو پھر برضا و رغبت، یعنی تمام کے فیصلے سے جان بچانا تو تھا خان کی اہلیہ کا. نہیں بالکل ٹھیک ہے. لائک وہ پھر ڈیسیژن علی امین گنڈا پور صاحب نے لیا جو سی ایم کے پی ہیں، یا کسی اور نے لیا؟ کس نے لیا؟ علی امین خان نے لیا. علی امین گنڈا پور صاحب نے. اچھا مجھے عمر ایوب خان بھی تھے اور قائل کر کے لیا. اچھا مطلب جو سب ایگری ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ کنسنسس سے ہوا. اچھا مجھے اب یہ بتا دیجیے کہ یہ اس رات گولی چلی، یہ آپریشن لیڈ کون کر رہا تھا؟ پولیس تھی، رینجرز تھی، ایف سی تھی، آرمی تھی؟ کون لیڈ کر رہا تھا اس وقت آپریشن 26؟ دیکھیے آرمی تو پہلی کال کر دی گئی تھی، آفیشیل نوٹیفیکیشن کیا گیا. میں عمر ایوب خان اور علی امین خان، میں پوچھ رہا ہوں جو گولی جب چلی تو گولی چلانے والی لیڈ کون فورس کر رہی تھی؟ جی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. علی امین خان، میں عمر ایوب خان جو ہے میں نے ان کو جوائن کیا یہاں پہ کشمیر ہائی وے پہ.
اور میں نے آپ کو دیکھا تھا دوپہر کے قریب. جی ہاں، ایک ہی گاڑی میں ہم روانہ ہوئے تو اس دوران ہمیں اطلاع آئی کہ جی ڈی چوک پہ آرمی پہنچ گئی ہے. علی امین خان کی خواہش تھی اور مریب خان کی بھی، بلکہ پوری قیادت کی، کہ ہم ورکر کا ٹکراؤ ان کے ساتھ نہ کرائیں. اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہمیں علم تھی اور ہمیں پتہ تھا کہ سنگ جانی کی بھی افر ہے. پھر 26 نمبر چنگی پہ بھی بڑی کوشش ہوئی، 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے قافلہ رکا رہا. اس دوران روابط تھے، لیکن جب اتنی باری تعداد میں ہم یہاں کلثوم اسپتال کے پاس پہنچے تو وہ قافلہ آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب ہے کہ لاکھوں میں لوگ تھے. اور یہ ان کا تائیہ تھا کہ جی ہم نے ان کو بیٹھنے نہیں دینا ہے. ہوا یہ کہ شام کے بعد میں 5:30 بجے کے بعد چلا گیا تھا، کیونکہ میں 27-28 گھنٹوں سے سویا نہیں تھا. نیند کمپلیٹ کرنے تاکہ 2-3 گھنٹے نیند کر کے پھر واپس آؤں گا. میں جب اٹھا ہوں تو کوئی رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا اور مجھے انہوں نے اٹھایا کہ جی وہاں سے فائرنگ چل رہی ہے. تو جو واقعات ہوئے ہیں شہباز شریف نے خود ہی واضح کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ انتشاری ٹولے کو جو ہیں رام کرنے میں جو ہیں سپہ سالار کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. آپ نے یہ بیان سنا ہوگا. آج تک ISPR نے اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے. یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ آرمی کال کی گئی تھی، پولیس بھی تھی، رینجر بھی تھی، اور جو ہمیں مارا ہے وہ تھے سنائپر رائفل سے مسلح لوگ جنہوں نے ٹاپس پہ قبضہ کیا تھا. بڑے ٹرین لوگ تھے اور میرا خیال نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پولیس کے ساتھ وابستہ تھے، تو لیکن ریاستی لوگ تھے. اب کس ادارے سے ان کا تعلق ہے یہ تو تفتیش سے پتہ لگے گا. یہ تفتیش سے پتہ چلے گا. اچھا، اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، کیا PTI کے پاس اب ایک فائنل کال بھی بظاہر ناکام ہو گئی، ٹھیک ہے، کیا کوئی حکمت عملی ہے اب نیکسٹ عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے؟ کیا احتجاج ہی ہے، دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ کا آپشن ہے، یا کیا اب حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، یہ جو گولی چلائی ہے نا، اسلام آباد جب سے پائیتخت بنا ہے، ڈی چوک پہ لوگ آئے ہیں، پارٹی آئی ہیں، کبھی کسی حکومت نے اپنے عوام پہ گولی نہیں چلائی ہے. فرسٹ ٹائم انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا. اور اگر اس گولی چلانے کے آگے آج PTI جو ہیں سرنگو ہو جاتی ہے اور حق احتجاج سے دستبردار ہو جاتی ہے، تو پاکستان میں نہ پیپل پارٹی کا ایسا کوئی مستقبل ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی ظلم کے خلاف اس طرح اٹھ کھڑے ہو، نہ نون کا ہے، کیونکہ یہ تو ایک روایت بن جائے گی کہ جو آئیں ان پہ گولیاں چلائے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام حق کے جو احتجاج ہیں، جو آرٹیکل 16 گرانٹ کرتا ہے، وہ گولی کے آگے سے دستبردار ہو جائے. یہ پھر ہماری قومی شناخت میں ایک آخری تازیانہ ہوگا، ایک آخری تابوت میں آخری کیل ہوگی. پاکستان تحریک انصاف 15 مئی کو ریمیٹنسز پہ کال دینے جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوری کے اینڈ میں ہم دوبارہ احتجاج کے لیے نکلیں گے، اور بغیر احتجاج کے نہ خان ملنے والا ہے ہمیں، اور نہ، کیونکہ یہ تو ساری چیزیں ہر طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں، عدالتیں، ادارے، ہر جگہ سے جو ہیں انہوں نے ہمارے راستے مفقود کر دی ہے. جنوری کے آخر میں آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، ایک اور مارچ کا مارچ ہوگا، ایک اور مارچ ہوگا. بالکل ہوگا. بڑی خبر دے رہے ہیں مروت صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ایک مارچ کا امکان ہے. اچھا شریف الدین مروت صاحب، ایک اور چیز، اب آپ کیا دیکھتے ہیں، جو آپ کی شہادتیں ہیں آپ کے کارکنوں کی، وہ 12 ہیں یا وہ 12 سے زیادہ ہیں؟ 12 سے زیادہ ہیں. 12 تو وہ تھے جو کنفرم کیے بیرسٹر گور صاحب نے. اس کے بعد جو ہیں گمشدہ افراد ہیں 200 سے زیادہ. ان میں سے ایک کی لاش میرے حلقے سے برآمد ہوئی، عمر حیات نام تھا ان کا، بنو کا ہے. اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. مطلب 13 ہوگی اب. 13 میرا خیال ہے کہ ابھی تک یہ 17 جو ہیں وہ ہمارے پاس کوائف آئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ تعداد حتمی نہیں ہے. حتمی تب ہوگی جب آخری گمشدہ فرد کا پتہ چلے گا. لیکن جن کے آئے ہیں کوائف اور معلومات اور شہادت ہے، اس حوالے سے سردار لطیف کوسا صاحب کی سربراہی میں ٹیم جو ہے پراسیکیوٹ کرے گی، اور اس حوالے سے کیسز پرائیویٹ استغاثے کی شکل میں دائر ہونے جا رہے ہیں. دائر ہوں گے. اور یہ کس کے خلاف دائر ہوں گے؟ جو ملزمان خان نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان کے خلاف. ملزمان خان نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. خان نے کون آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ یہ وزیر اعظم شہباز شریف، محسن نقوی، اور اس کے علاوہ جو گواہان کی شہادت ہوگی ان کی بنیاد پہ
ملزمان پہ دعویداری ہوگی۔ اچھا، اب آخر میں سوری میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا، وہ ISPR کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید سے 9 مئی پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی بات آپ لوگوں کو یہ یا تو میسج دیا جا رہا ہے کہ اچھے بچے بن جائیں ورنہ ہم اس راستے سے گھسیں گے، آپ کو جسے کہتے ہیں پارٹی بین کرنے کے لیے، عمران خان کا فوجی ٹرائل کرنے کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے اور آپ لوگوں کو اس میں آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب فوجی ٹرائل فیس کرتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب نے اس فوجی ٹرائل کے حوالے سے جب گزشتہ لاسٹ میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ آرمی ٹریبیونل میں بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں، خان ڈٹا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ فیض حمید کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ فیض حمید کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بھی کافی سرکلز میں جو ہیں شاید یہ تاثر ہیں کہ جی یہ کوئی خان کا بڑا ہی مداح تھا، ان کا خیر خواہ تھا۔ میری ذاتی رائے ہے، تھرو آؤٹ کنسسٹنٹ یہ اوپینین ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کے دور میں بھی اس کا جو سیاست میں انوالومنٹ تھی اور جو اس کے حوالے سے ٹاپ سٹی کی اشادت آئی، اس کے علاوہ نون کے لوگوں کو جس انداز میں گرفتار کیا جاتا تھا، پیپل پارٹی پہ یہ سب سے لڑوایا انہوں نے ہمیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جس کو ہم نے بھگتا اور وہ اس نے پھر ایسا بھیانک انتقام دیا ہم سے کہ اس نے یہ جو آج ہماری حالت ہے اس میں کلیدی کردار فائز عیسیٰ کا ہے۔ فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس لانا، بہت سارے ایسے ان کے اعمال تھے جو یہ اگر خان کا یا PTI کا بخواہ ہوتا تو یہ اس طرح نہ کرتا۔ بڑا اوور ایمبیشیس آدمی تھا، یہ فوج کے سرکل میں یہ تاثر تھا کہ شاید خان اس کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، اور جو امیدواران تھے، جو جرنیل صاحبان امیدواران تھے آرمی چیف بننے کے، انہوں نے پھر یعنی متحد ہو کے رجیم چینج میں سپورٹ کیا باجوہ کو، کیونکہ بنیادی طور پہ رجیم چینج کی واحد وجہ یہی تھی کہ آرمی چیف اپنے مرضی کا جو ہے خان نہ لگا سکے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریس میں جرنیل تھے ان کو یہ خوف تھا کہ فیض حمید بن جائے گا، تو وہ فیض حمید کا رستہ روکنے کے لیے انہوں نے عمران خان کی حکومت گروا دی۔ سب نے مطلب اس کا ان سب کا کاز ایک ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیض حمید جو ہیں وہ علاوہ سیاسی کاموں کے علاوہ، پیسے بنانے کے علاوہ، اس نے فوج کے اندر DGC کے طور پہ، DGI کے طور پہ اپنی ہی جو ان کے آفیسرز ہیں ان کے حوالے سے بھی خان کے کان بھرے، اور انہوں نے جو بھی کیا، ہمارے ساتھ دشمن بھی کوئی اتنی برائی نہ کر سکتا جتنا ان حضرت کی وجہ سے قیمت ہمیں چکانی پڑ رہی ہے۔ اور آج اگر اس کے ٹرائل ہیں اور 9 مئی سے اس کے تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں، نہ PTI جو ہیں کسی صورت میں کبھی بھی اس شخص سے مستفید ہوئی ہے۔ خان کے ساتھ اپنی پوزیشن پہ رہتی ہوئی زیادہ تر انہوں نے باجوہ کے کاز کو آگے بڑھایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ 9 مئی میں خان کو فیض حمید کے تھرو امپلیکیٹ کر دیتے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وقوعے کے حوالے سے آپ کا کوئی موقف ہے تو جو آپ کا پہلا موقف ہوگا وہی آخری موقف ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آج طور صاحب نے یہ ارتکاب کیا ہے، کل آپ کہیں کہ جناب گوندل صاحب نے کیا ہے، پھر سی صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے جو موقف دیے 9 مئی کے حوالے سے وہ ان کے FIR سے آیا ہے۔ پورے 1.5 سال سے آج تک انہوں نے کبھی الزام ہی نہیں لگایا کہ فوج یا فیض حمید کا اس حوالے سے کوئی کردار ہے۔ اب اگر یہ کنکاکٹ کرتے ہیں، کسی بریگیڈیئر کو اپروور بناتے ہیں یا خود فیض حمید گواہ بن جاتا ہے، تو صرف گواہی دینے سے، جس کو قانون ایک مکروہ کردار کہتا ہے اپروور کو کہ یہ ایک مکروہ کردار ہے، تو اس بیان کا کوئی خان پہ اثر نہیں ہونے والا ہے۔ کیا شہادت ہے؟ کیا کوئی فوج کی پلٹنیں ہماری حمایت میں نکل آئی تھی؟ کیا کسی نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا؟ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ البتہ یہ ISPR ایسے بیانات ماضی میں بھی جاری کرتی آئی ہیں، اور میں بار بار استدعا کر چکا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی کو کرنے دیں، فوج کو ڈائریکٹ PTI کے اگینسٹ پیچھ نہ کرے۔ پاکستانی عوام جو ہیں وہ اپنے اداروں کو اس طریقے سے پالیٹکس میں انوالو ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی ہے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ISPR کا بیان ہے بڑا غیر ذمہ دارانہ ہے، خصوصاً 9 مئی کے حوالے سے۔ باقی یہ فیض حمید کے ساتھ جو بھی کرتے پھرے وہ جانے اور ان کا کام جانے،
इंटरनल मैटर आप कह रहे हैं फौज का, वो फौज देखे, उनका ऑफिसर है वो देखें, ये आप कह रहे हैं? देखें उसकी गिरफ्तारी जो है, अगर गिरफ्तार करना है, इंसाफ करना है, तो फिर तो चाहिए कि बाजवा को भी साथ में कटहरे में खड़ा कर दे, क्योंकि ये बाजवा के तहत ही तो ये सारे करतूत और सारे इसके काम थे। उसको क्यों आपने जो है एग्जेम्प्ट किया हुआ है? अगर इंसाफ करना है, लेकिन ये जो है, आपको लगता है कि फौज के अंदर एक, ये डीजीसी के ज़माने से इनके मामला चल रहे हैं, जब ये मेजर जनरल थे, एक मेजर जनरल अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के खुद सारी चीज़ें कर सकता है और आर्मी चीफ और वो नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। प्रमोशन भी बाद में होती रहे, लेफ्टिनेंट जनरल बने, फिर DGI बने, फिर वो कोर कमांडर बने पेशावर, फिर कोर कमांडर भावलपुर बने। क्या ये मुमकिन है? सब कुछ इनका ठीक चलता रहा तब तक जब बाजवा को ये अंदाज़ा होने लगा कि जी ये तो अब अपनी बारी लेना चाहता है। बाजवा जो है तीसरी दफ़ा एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद थे, तो यूँ जो है आखिरी 2-3 महीनों में फिर इनके ताल्लुकात ख़राब हुए, लेकिन इससे कबल जितनी भी इसने अवामिल अदा किए वो सिर्फ बाजवा के इंटरेस्ट को सर्व करके किया। ये इसका किरदार बहैसियत DGC या DGI जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही मकरूर रहा है, और ये अपने अवामिल की और ये एहतसाब होना चाहिए। जो इस तरह का माजी में भी इस तरह के लोग जो हैं आर्मी से इन्वॉल्व रहे हैं, तो लिहाजा अगर ये एहतसाब होता है शायद ये रोकथाम कर सके और लोगों की कि मुस्तकबिल में इनकी भी ट्रायल हो सकते हैं। वैसे आपने कहा कि जनरल बाजवा तीसरी दफ़ा एक्सटेंशन लेना चाहते थे, ये इल्ज़ाम नून लीग भी लगाती है, दीगर जमातें भी लगाती हैं। इमरान खान साहब ने उनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन की भी एक पेशकश की थी क्या, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से हटने के बाद क्या इमरान खान साहब को ये भांपते हुए देर हो गई थी कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन चाह रहे हैं? जब तक उनको अंदाज़ा हुआ तब तक वो इनकी हुकूमत गिरा चुके थे, क्या ऐसा हुआ? बाजवा जो था ना वो बड़ा ही मतलब है फ़नकार आदमी था। मीडिया के लोग भी यही कहते हैं जो इनको करीब से जानते हैं। खान साहब जो हैं कतई इनको लाइफ टाइम नहीं दे सकता था। इन्होंने काफ़ी कोशिश की है जनवरी से लेकर अप्रैल तक खान को ब्लैकमेल करने की, और खान जो है वो अगर उसकी बात मान लेता तो रजीम चेंज ना होती। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब के टाइम का। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।